बहुत क्लियरली आपको बता रहा हूँ, मुझे इस मार्च के अंदर खून ही खून, मौत ही मौत और जनाजे ही जनाजे नजर आ रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल में मैं हूँ जवाद कमाल। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पर आज गुजरांवाला के करीब कातिलाना हमला हुआ, जिसमें वो बाल बच गए, उनकी टांग पर गोली लगी, जिसके बाद उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। वो अस्पताल में इस वक्त दाखिल हैं। और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को जब गोली लगी उस वक्त उनका अज़्म और हौसला देखने के लायक था। ये मनाजिर आप न्यूज़ वन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब उन्हें गोली लगने के कुछ ही देर के बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान के अपने ऊपर हमले से मुतालिक जो मुसलसल बयानात सामने आ रहे थे कि मुखालफीन मुझे मारना चाहते हैं, मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, अगर मुझे कुछ हुआ तो वो लोग ज़िम्मेदार होंगे, क्या इमरान खान के खदशात दुरुस्त साबित हो गए हैं? और अब एक और सवाल ये है कि क्या इमरान खान लॉन्ग मार्च के हवाले से क्या फ़ैसला करेंगे, उसको जारी रखेंगे या नहीं रखेंगे? इस तमाम तर सूरत हाल में जो इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी की सूरत हाल है, पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में PTI के कारकुनान सड़कों पर हैं, एहतजाज करते नज़र आ रहे हैं। हमें इस बात को किसी सूरत नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि हमले में बैरूनी हाथ भी मुलव्विस हो सकता है। दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहता है, और इस तमाम तर सूरत हाल में हमें अपने दुश्मन पर भी कड़ी नज़र रखना होगी। इस लॉन्ग मार्च की गूंज कहाँ तक जाएगी? प्रोग्राम के आखिर में हम बात करेंगे मुज़ाकिरात के हवाले से कि क्या अब हुकूमत 2 कदम आगे बढ़ाएगी, क्योंकि हुकूमत की जिम्मेदारी ज़्यादा है। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की इस वक्त सबसे बड़ी जमात, उससे मुज़ाकिरात करने के लिए उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगी, अपना कोई वफ्द भेजेगी। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनसे उस तरह के किसी नुमाइंदे से बात की जाएगी, ऐसी कोई कमेटी बनाई जाएगी जिसके सरबरा वो ना हो जैसे राना सनाउल्लाह, जिनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की शदीद मुखालिफत सामने आती है। और हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान का डेडलॉक का खात्मा होगा। क़ब्ल इस वक्त इंतखाबात का जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालिबा है, उसकी राह में रुकावट आखिर है क्या? जो वहाँ पर मुबैना हमला आवर था, उसका एक वीडियो बयान सामने आया है। इस वीडियो बयान को क्या सच मान लेना चाहिए? इस पर प्रोग्राम में बात होगी। अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लालचंद मालही साहब ने स्काइप पर, और हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ रफ़ीक साहब इस्लामाबाद स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो से, और जा वकुआ से हम रिपोर्टिंग करेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन अब्बास है, और दीगर शहरों की सूरत हाल के बारे में भी अपडेट लेंगे। पहले आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मालही साहब, जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था, आप ही की पार्टी के एक रहनुमा ने पहले कह दिया था कि ये लॉन्ग मार्च खूनी लॉन्ग मार्च होगा, किस हद तक उनका ये खदशा दुरुस्त साबित हुआ? बहुत शुक्रिया। देखें, आज एक बड़े प्लान्ड वे में एक साजिश के तहत इमरान खान को एलिमिनेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन जिसको रब रखे उसको कौन रखे का मुहावरा समझ में आता है। उनको अल्लाह ताला ने हयाती दी है, जिंदगी दी है, और इस वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। जब भी इस मुल्क में कोई ऐसा लीडर पैदा होता है जो अवाम की दिलों पर राज करता है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। चाहे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की एम्बुलेंस की खराबी की बात हो, चाहे लियाकत अली खान की हो, बेनज़ीर भुट्टो की हो, चाहे अभी दूसरी दफ़ा ये इमरान खान पे जो जिंदगी लेने का अटैक हुआ है। इमरान खान बार बार कह रहे थे कि मुझ पे हमला किया जाएगा, और मुझे इस तरह के इतलात हैं, और मैंने वो 4 नाम भी जो है वो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर रखे हैं। उन्होंने ये इस हद तक उन्होंने बताया था कि उसको एक जुनूनी कारण दिया जाएगा कि किसी मजहबी जुनूनी ने ये हरकत करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ आप हुकूमत को देखें, हुकूमत बजाय के पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को टॉक्स में इंगेज करती, उन्होंने सर कुचलने की बात की और उनको मारने की बात की। आपने देखा कि गुजरांवाला में शायद मोस्ट प्रोबेबली किस तरह उनके खिलाफ बैनर लगाए गए, एक वफाकी वजीर ने लगवाए और लोगों को इंसाइट किया। अब जो बंदा गिरफ्तार हुआ है, हम नहीं समझते कि ये उस अकेले का ये शाखसाना है। उसके पीछे बहुत सारे हाथ हो सकते हैं। जिस तरह की उसकी स्टेटमेंट आई है, वो उसने कॉन्फिडेंस से 1 घंटे में स्टेटमेंट दे रहा है और उसको मीडिया पर रिलीज कर दी गई। ये भी उसी साजिश का हिस्सा है ताकि अवाम जो है उसकी बातों पे एतबार कर ले।
اور پھر جس طرح سے اس نے کنیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے خود کو ایز اے جنونی، تو یہ بھی بات کچھ بنتی نہیں ہے، کیونکہ جو میڈیا رپورٹس ہیں اس کے مطابق یہ شخص جو ہے گرفتار ہوا ہے، یہ کوئی مذہبی انسان بھی نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا کوئی کاروباری بندہ ہے، اور چوری کے کیسز میں یہ کئی بار گرفتار بھی ہو چکا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا جا رہا ہے کہ وہاں پہ جو فائر ہوا ہے یہ صرف ایک شخص نہیں ہے، ہمیں شک ہے کہ ایک سے زیادہ ٹھیک، لوگ وہاں پہ موجود تھے، آٹومیٹک ویپنز یوز ہوئے ہیں، اور پاکستان کے مقبول ترین لیڈر کو آج ایلیمینیٹ کرنے کی ناکام کوشش کی گئی ہے، اور اس کو لے کر پورے پاکستان میں سخت غم، رنج اور غصہ ہے۔ رائٹ۔ لال چند صاحب یہ بھی بتائیے گا اب کیا پلان ہے پاکستان تحریک انصاف کا لانگ مارچ کو کنٹینیو کرنے کے حوالے سے؟ دیکھیں جو اطلاعات ہیں اس کے لیے ایک تو کل تو میٹنگ باقاعدہ بلا لی گئی ہے خان صاحب کی طرف سے، اس میں فیصلہ ہوگا، لیکن جو اندر کی خبر یہی ابھی تک آ رہی ہے کہ یہ نہ صرف لانگ مارچ جاری رہے گا، لیکن یہ وسعت اختیار کر لے گا، ہو سکتا ہے کل سے یہ شہر میں یہ مارچ شروع ہو جائے اور بھرپور احتجاج کی شکل یہ اختیار کر لے۔ دیکھیں جب تک اب اس ملک کی یہ بدقسمتی ہے کہ ارشد شریفی قتل ہوتا ہے تو مطالبات یہ کیے جا رہے ہیں کہ اقوام متحدہ آ کے انویسٹیگیشن کرے، کیونکہ ہمارے کسی ادارے پہ اب انویسٹیگیشن کا کوئی وہ راہ نہیں ہے اعتماد۔ بے نظیر بھٹو کا قتل ہوا، اقوام متحدہ کی طرف چلے گئے۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے ہونے کے بعد اور جب عمران خان نے وزیر اعظم کا نام لے لیا ہے، ہوم منسٹر کا نام لے لیا ہے، ادارے کے ایک افسر کا نام لے لیا ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں یقین ہے کہ یہ کوئی صحیح انویسٹیگیشن نہیں ہو سکتی، ان کو فوری طور پر ہٹایا جائے اور پاکستان کی قوم کی آواز سنی جائے۔ وہ چاہ رہے ہیں انتخابات، ان کو انتخابات دیے جائیں۔ کاشف آپ کے پاس کیا خبریں ہیں لانگ مارچ کو کنٹینیو رکھنے کے حوالے سے، اور یہاں اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں ان کا کیا موقف ہے؟ عمران خان صاحب کے جو خدشات تھے کہ ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے کسی مذہبی جنونی کو سامنے لا کر، کس حد تک وہ درست ثابت ہوئے؟ بہت شکریہ جواد۔ دیکھیں بنیادی طور پہ 4 تاریخ کو تحریک انصاف نے لانگ مارچ لے کے اسلام آباد میں پہنچنا تھا، گو کہ اسلام آباد کی انتظامیہ کی جانب سے ان کو ابھی تک اجازت نہیں دی گئی اور کورٹ نے فیصلہ محفوظ کیا، اس کی بھی پرمیشن نہیں دی گئی۔ اب پلان بی کے طور پہ تحریک انصاف جو ہے وہ راول پنڈی میں اپنا ایک خیمہ بستی ٹائپ ایک ارینجمنٹ کر رہی تھی، لیکن گزشتہ رات جس نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے ایریا کے قریب یہ سارے ارینجمنٹ کیے جا رہے تھے، جس میں قیام و طعام کا، رہائش کا اور چیزوں کا کیا جا رہا تھا، اس کے گھر بھی، اس سوسائٹی کے مالک کے گھر بھی پولیس نے ریڈ کیا تاکہ پتہ لگے کہ وہ اسلحہ وغیرہ کہیں برآمد ہوا کہ نہیں ہوا۔ جہاں تک آپ کی بات ہے لانگ مارچ کی، دیکھیں اس وقت جو اسٹیٹ میں بیان سامنے آیا کہ انہوں نے ایک مطالبہ رکھ دیا ایک انسیڈنٹ کا، دوسرے لفظوں میں 3 لوگوں کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرا دیا، اس کے اوپر مقدمہ درج کروانے کا بھی کہا گیا، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے اس کے اوپر GIT بنانے کا بھی کہا۔ دیکھنا یہ ہے کہ آیا لانگ مارچ جو ہے وہ کل اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرے گا، جو کہ میری اطلاعات کے مطابق ابھی تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ ضرور ہے کہ کل ایک مشاورت کی جائے گی اور جو مطالبہ رکھا گیا اس مطالبے کے اوپر ہو سکتا ہے کچھ ٹائم دیا جائے کہ ہمارے اس مطالبے کو تسلیم کیا جائے، نہیں تو پھر پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ اب دیکھیں ٹیکنیکلی بات یہ ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب کو آپ عہدے سے ہٹانے کی بات کرتے ہیں تو دوسرے لفظوں میں آپ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی بات کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر شہباز شریف صاحب کو ہٹانے کی بات کی جائے تو پھر آپ الیکشن کے ڈیٹ کی بات کر رہے ہیں، انٹرم گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ جو ادارے کے جس صاحب کا نام لیا گیا اس کے اوپر پہلے بھی تنقید کی گئی اعظم سواتی صاحب کی طرف سے یا دیگر طرف سے بھی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ذمہ داری آتی ہے پرویز الہی صاحب پہ کہ وہ GIT کیا بناتے ہیں، اس GIT کا معاملہ کیا بنتا ہے۔ لیکن دیکھیں ایک بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے، یہ انسیڈنٹ پنجاب میں ہوا، پنجاب کی سیکیورٹی تھی، پنجاب کا تھانہ تھا، پنجاب کی حکومت ہے اور حکومت بھی PTI کی ہے، آخر وہ اعترافی بیان باہر کیسے آ گیا؟ اس پولیس نے وہ بیان لیا، اس کے بعد اس نے ریپروڈیوس کیا، لوگوں کو دیا، میڈیا پہ چلا۔ سو یہ تمام کے تمام وہ نکات ہیں جن کے اوپر GIT کرے گی، اور اس کے اوپر باقاعدہ وزیر داخلہ جو ہے رانا ثناء اللہ، انہوں نے بھی خط لکھا ہے کہ ایک آپ ہائی لیول کا GIT بنائیں اور اس پہ انویسٹیگیٹ کریں کہ کون اس کے اوپر ذمہ دار ہے یا کون نہیں ہے۔ لیکن اس کے اگینسٹ اگر آپ کسی انویسٹیگیشن کے بغیر اسٹیٹ میں کسی کے اوپر الزام رکھتے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ شہباز شریف صاحب کو عہدے سے ہٹانے کا مطلب کیا سمجھے؟ اس آپ اسمبلی ڈیزالو کر کے اور اس کے بعد یہ کہ آپ انٹرم سیٹل پہ جا رہے ہیں۔ عدنان، کیا پنجاب حکومت سوچ رہی ہے؟ پنجاب حکومت نے کیا اقدامات کیے ہیں یہاں پر اس واقعے کے بعد سے لے کر اب تک؟
اگر پہلے کی بات کی جائے تو پہلے بھی پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی اتنے خاصے انتظامات ابھی تک دیکھنے میں نہیں آ رہے، کیونکہ کافی دن سے یہ لانگ مارچ چل رہا ہے. تو آپ بھی شاید دیکھ رہے ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی اس لانگ مارچ میں انٹرسٹ لیتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے، نہ ہی ان کی کہیں آمد دکھائی دی گئی اس لانگ مارچ میں، اور نہ ہی اس کے علاوہ وہ اس لانگ مارچ کے حوالے سے کوئی اتنی بات کرتے ہوئے دکھائی دے. عمران خان ہی اس لانگ مارچ کو لیڈ کرتے رہے. حالانکہ ایڈمنسٹریشن کا جو معاملہ ہے سب سے زیادہ اس وقت ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ تنگی بھی جو ہے اس وقت ایڈمنسٹریشن کو ہی ہوگی. اگر پنجاب کے کسی شہر میں احتجاج ہوں گے، لاہور ہو گیا یا اس کے علاوہ ساؤتھ پنجاب کے شہر ہو گئے، گجرانوالہ ہو گیا، جتنے بھی سینٹرل پنجاب کے اگر شہروں میں احتجاج ہوگا تو اس سے تنگی ایڈمنسٹریشن کو ہوگی. اور یہاں پر پنجاب میں آلریڈی یہ آپ بھی جانتے ہیں اور یہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور انتظامات کیے گئے ہوں یا نہ کیے گئے ہوں، لیکن جو انسیڈنٹ ہوا، جو واقعہ پیش آیا، اس کے بعد اقدامات کیا کیے پنجاب حکومت نے؟ سیکیورٹی کی ذمہ داری کس کی تھی؟ یہ سیکیورٹی لیپس ہوا تو کیا پنجاب حکومت اس کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے؟ نہیں، ابھی تک پنجاب حکومت کی جانب سے ایسی کوئی بات بھی سامنے نہیں آئی. ابھی ہمارے ذرائع سے بھی ہماری بات ہوئی تو پنجاب حکومت کی جانب سے اعلیٰ سطح کا اجلاس بھی ہوا، جس میں پنجاب پولیس کے اعلیٰ افسران بھی اس اجلاس میں جو ہے ٹیلی فونک طور پر رابطے میں تھے. اور جب عمران خان کو یہاں لاہور میں شوکت خانم اسپتال منتقل کیا گیا تو سی سی پی او لاہور سمیت لاہور پولیس کے اعلیٰ افسران بھی وہاں پر پہنچ چکے تھے، جبکہ آئی جی پنجاب نے بھی اس واقعے کا نوٹس لے لیا. لیکن نوٹسز تو اس سے پہلے بھی کئی واقعات کے لیے گئے، لیکن سب سے اہم چیز جو جواد ابھی دیکھنے میں آنی ہے کہ اس واقعے کا جو مقدمہ درج ہوگا اس مقدمے میں کن لوگوں کو نامزد کیا جائے گا، کون سی دفعات شامل کی جائیں گی. یہ چیزیں کافی اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ ابھی تک کرائم سین کے حوالے سے جو ہے فرانسک ٹیمیں، جو ہمارے ذرائع سے ہماری بات ہوئی کہ فرانسک ٹیمیں جو ہیں وہاں کرائم سین پر پہنچ چکی ہیں، وہاں سے شواہد اکٹھی کر رہی ہیں. جبکہ اس کے علاوہ بھی دیگر جو پنجاب پولیس کی ٹیمیں ہیں وہ بھی لاہور سے بھی کئی ٹیمیں گئی ہیں اور جو وہاں پر تمام شواہد اکٹھے کریں گی. لیکن ابھی پنجاب حکومت کی جانب سے یہ اعلان نہیں کیا گیا اور نہ ہی اس چیز کا کوئی اپنے اوپر ذمہ لینے کچھ اہلکاروں کو معطل کیا گیا، ان کے بارے میں بھی آپ سے ڈیٹیل لوں گا. جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس بارے میں بھی آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا. عباس کی طرف چلتے ہیں. عباس، اب جائے وقوع پر ہیں، اب تک وہاں صورتحال کیا ہے؟ کنٹینر وہاں سے ہٹایا گیا، پی ٹی آئی کے کارکنان یہاں سے چلے گئے ہیں؟ جی جواد، اس وقت جائے وقوع پر ہی کنٹینر موجود ہے اور یہ جو کنٹینر ہے اس کے ارد گرد 300 میٹر کے فاصلے پر پولیس نے ڈونٹ کراس کی جو ٹیپ ہے وہ لگا کر جو ہے وہ اسے پورے 300 میٹر کے ایریا کو جو ہے وہ کارڈن آف کر لیا گیا ہے. اور ابھی جو پولیس کی جو فرانسک ٹیمیں ہیں وہ جائے وقوع پر پہنچی ہوئی ہیں. جو جیسا کہ عدنان نے بتایا کہ لاہور سے جو فرانسک کی ٹیمیں ہیں، جو فرانسک سائنسز کا جو ہیڈ آفس ہے لاہور میں، وہاں سے خصوصی ٹیمیں جو ہے وہ جائے وقوع پر پہنچی ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، یہاں پر جب یہ فائرنگ ہوئی تھی تو اس وقت کیونکہ ہم خود یہاں وہاں پر عینی شاہد ہیں، ہم وہاں پر موجود رہے، ایک برسٹ ہوا اور اس کے بعد 2 فائر الگ سے بعد میں ہوئے. جو یہ بتایا جا رہا ہے ایک فائر جو ہے وہ کنٹینر کے اوپر سے سیکیورٹی گارڈ نے کیا اور دوسرا جو نیچے سے ایلیٹ فورس کا ایک جوان تھا اس کی جانب سے جو شخص فائرنگ کر رہا تھا عمران خان پر، اس پر جو ہے وہ فائر کیا گیا. اب یہ جو شخص گرفتار ہوا ہے اس کو جب گرفتار کر کے لے جایا جا رہا تھا، ہم نے خود دیکھا کہ لوگ اس کے اوپر چپٹنا شروع ہو گئے، اس کے اوپر پتھراؤ کرنا شروع ہو گئے، اس کے اوپر جوتیاں مارنا شروع ہو گئے. لیکن پولیس اسے فوری طور پر لے کر تھانے میں چلی گئی اور وہاں پر ہمارے بیٹھے ہی ہمیں، کیونکہ جب عمران خان یہاں پر موجود تھے تو وہاں پر سگنل کا ایشو آ رہا تھا، لیکن عمران خان کو جیسے ہی یہاں کنٹینر سے موو کیا گیا تو اس کے بعد جو ویڈیو جو ہے وہ ہمیں آئی اور ہم کافی حیران بھی ہوئے کہ ابھی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے اور جو ملزم ہے وہ گرفتار ہونے کے بعد اس کی ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا ہے اور اس نے آپ کے سامنے ساری ویڈیو کی ڈیٹیل ہے کہ کیا بتا رہا ہے کہ عمران خان نفرت پھیلا رہے ہیں عمران خان. تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سوالیہ نشان چھوڑتی ہیں چیزوں کو جو ہے نا جی ان کو جو ہے وہ سوالات کو جنم دے رہی ہے. اور اس وقت جو ضرورت ہے ایک چیز کی کہ یہ جو فائر کیا گیا ہے یہ 9mm پستول ہے اور اس پستول کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں یہ آٹومیٹک تھا. یہ عام جو پاکستانی پستول ہوتا ہے اس کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ جو ہے وہ اس میں اتنی زیادہ جو ہے وہ کیپیسٹی نہیں ہوتی، وہ ایک کر کے فائر ہوتا ہے. اس میں جو میکسیمم گولیاں جو ہے وہ 18 گولیاں ڈلتی ہیں 9mm میں اور یہ آٹومیٹک تھا اور برسٹ میرا خیال ہے 2 سیکنڈ کے اندر یہ سارے فائر ہوئے اور جو ہے وہ ملزم جو ہے وہ فوراً بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا. احتشام نام کا ایک لڑکا تھا، اس نے جیسے ہی اس نے پستول ابتسام اس نے جو ہے وہ فوری طور پر
उस फायरिंग करने वाले जो शख्स पर जो है उसके हाथ पे हाथ रखा, जिसकी वजह से उसका पिस्टल जो है वो थोड़ा सा नीचे हो गया और वो फायर जो है वो नीचे इमरान खान जहाँ खड़े थे, क्योंकि फ्रंट साइड पर इमरान खान खड़े थे और अपना अहमद चट्टा खड़े थे और दूसरी तरफ जो है वो कंपेयर वो कर रहे थे पूरे जो लॉन्ग मार्च है उस पर जो है वो मुसलसल जो है वो फैसल सेनेटर जो फैसल हैं वो कर रहे थे। तो इस हवाले से जो तमाम अच्छा, बस मुख्तलिफ इंकशाफात आ रहे हैं, आप उस वक्त मौजूद थे, अभी जो कंटेनर पर मौजूद डीजे थे उनका भी एक स्टेटमेंट आया, आपकी नज़र से यकीनी तौर पर गुजरा होगा, उनका मौक़िफ़ है कि फायर जो खान साहब की टांग पर लगा वो नीचे से नहीं लगा है, उनका स्टेटमेंट इस हवाले से कुछ और है। जो फील्ड में मौजूद सहाफ़ी थे, आप भी थे, क्या देखा आपने? हाँ जी, हम वहाँ पर क्योंकि बिल्कुल इमरान खान के नेक्स्ट पे जो है ना वो एक वो प्राइवेट DSNG थी और पीछे उसके साथ हमारी DSNG थी और हम बिल्कुल इमरान खान जब फायरिंग हुई है मैं पहले थोड़ा सा आपको ये बता दूं, जब ये फायर हुआ है उससे पहले जो है वो आतिशबाजी हुई है, अनाज जलाए गए, वहाँ पर जो है वो आतिशबाजी हुई और हम जब ये फायर हुआ है ना यकदम हम यही समझे कि ये इमरान खान पर जो है वो हमला नहीं हुआ, ये कोई फायर वर्क हुआ है। तो जब एक ब्रस्ट चलता है उसकी आवाज दूर दूर तक वैसे ही लोग पहचान जाते हैं कि ये फायर वर्क नहीं, ये फायरिंग हुई है। जैसे ही इमरान खान नीचे गिरे हमने देखा तो वो जो फायर ब्रस्ट हुआ है उसके दौरान अब अगर सिंक्रोनाइज भी की जाए पूरी वाक़े को, जैसे फायरिंग हुई है उसकी वीडियो भी है, अगर उसी दौरान अगर कोई दूसरा फायर हुआ है तो वो या तो खामोश फायर होगा या फिर जो है वो इसके दौरान नहीं हो सकता, क्योंकि एक ब्रस्ट है उसकी वीडियो जो है वो सबके सामने है कि एकदम आवाज आती है ब्रस्ट की और उसके बाद बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है अब्बास, आपसे भी मजीद अपडेट लेंगे और दीगर मेहमानों से भी बात करेंगे। मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बैरूनी जो हाथ हैं वो किस हद तक इसमें मुलव्विस हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। इस पर बात एक ब्रेक के बाद होगी। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने सवाल छोड़ा था कि इमरान खान पर हमले में बैरूनी हाथ भी मुलव्विस हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के दुश्मन पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। लालचंद माली साहब, FIR आप लोग दर्ज करवाने जा रहे हैं, कार्रवाई भी है, ये जो पाकिस्तान के बैरूनी दुश्मन हैं ये किस हद तक इसमें मुलव्विस हो सकते हैं, क्योंकि उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे? जी मैं इसका आता हूँ, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो ये मुलजिम है जो दिखाया जा रहा है इस पे भी काफी शकूक व शबात है कि ये वही इंसान है या कोई और है। जैसे आपके रिपोर्टर ने बताया कि ये वहीं अभी पहुंचे ही थे कि इनका वीडियो बयान भी आ गया। जहाँ तक एहतजाज की बात है तो एहतजाज पूरे पाकिस्तान में शुरू हो चुका है। अब ये बहुत मुश्किल होगा कि लोग जो है अब अपने इंसाफ लिए बगैर अपने घरों को वापस जाएंगे। मुझे लगता है कि ये एहतजाज अब मुसलसल जारी रहेगा। जहाँ तक ये कहा जा रहा है बहुत सारे लोगों की तरफ से कि पहले इसकी तहकीकात हो जाए उसके बाद FIR हो जाए, उस पर नाम दिए जाए, तो मैंने पहले भी ये जिक्र किया कि इस मुल्क में जो भी अवामी हुक्मरान या अवामी लीडर पैदा हुए हैं उनको कत्ल कर दिया गया और उनकी कभी कोई जो है सुनवाई नहीं हुई, उनके कातिलों को सजा नहीं हुई। और ये तो बिल्कुल जो है वो सूरज की तरह बिल्कुल आया एक चीज है जिसमें खान साहब को पहले से मालूम था, उनको धमकियां मिल रही थी या उनके जो जराए हैं वो उनको बता रहे थे कि आपकी जानलेवा आप पे खतरा हो, हमला हो सकता है। तो लिहाजा उसी वजह से सबसे पहले इन पे FIR हो जाना चाहिए, इनको अपने जो दूसरे सपोश हो जाना चाहिए और लोगों को मुतमिन करने के लिए, ताकि क्योंकि लोग इनसे मुतमिन नहीं हो सकते। जहां तक बैरूनी हाथ का आप बात कर रहे हैं, देखिए बैरूनी हाथ तब ये हमेशा जब भी पाकिस्तान में टेररिज्म हुआ है तो बैरूनी हाथ की बात हुई है। अगर उसको भी इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि कोई बैरूनी हाथ इसमें था या नहीं था, लेकिन बुनियादी बात ये है जब खान साहब ये बार बार कह रहे थे तो वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, पाकिस्तान के वाहिद कौमी लीडर है जो चारों सूबों में उनकी प्रेजेंस मौजूद है। और आज भी अगर आप देखेंगे तो उनके हमले के बाद पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों में उनके हमले पे होने पर जो है जबरदस्त किस्म का एहतजाज हो रहा है। तो वो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का क्या रोल रहा, वो क्या कर रही थी, और ये तो बाहर के ममालिक या हमारे दुश्मन ममालिक है वो तो इस तरह के मौके की तलाश में होते हैं, तो उससे ये भी तासुर लिया जा सकता है तो क्या क्या हम उसको उनको अलाउ कर देते हैं, हमारी इंटेलिजेंस इतनी वीक है
تو اس کو ہر پہلو سے انویسٹیگیٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ اس سے پہلے جو یہ انویسٹیگیشن پہ اثر انداز جو لوگ ہو سکتے ہیں، جن کے خان صاحب نے 3 نام لیے ہیں، ان کو پہلے ہٹایا جائے۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ عظمت گل نے بھی ہمیں جوائن کیا، پشاور سے ہمارے رپورٹر ہیں۔ چونکہ احتجاج بہت زیادہ ہو رہا ہے پاکستان میں، پشاور میں، خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بھی ہے، وہاں صورتحال کیا ہے؟ عظمت بتائے گا کتنے مقامات پر پشاور میں اور مجموعی طور پر خیبر پختونخوا میں احتجاج ہو رہا ہے؟ صورتحال کیا ہے؟ جو اہم شاہراہیں ہیں جو بلاک کی گئی تھی پی ٹی آئی کارکنان کی جانب سے، انہیں کھلوایا گیا؟ جی بالکل جواد بھائی، پشاور میں ہشنگری اور خیبر روڈ پر احتجاج ہوا تھا، جو وزیر اعلیٰ ہاؤس تک پھر لوگ گئے، جبکہ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے بھی کچھ کارکنان نے وہاں پر احتجاج کیا، اور اب کارکنان پرامن طور پر منتشر ہو چکے ہیں، جبکہ قلعہ بلائشاہ کے سامنے پولیس وین تھی جس پر مشتعل کارکنان نے حملہ کیا، لیکن اس کے خلاف ابھی تک کارروائی نہیں کی گئی۔ اس حوالے سے پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ویڈیو سے پھر ہم نشاندہی کریں گے اور اس کے باقاعدہ FIR درج کریں گے۔ یہ سب سے بڑا احتجاج جو تھا وہ ہشنگری میں تھا، جو کہ 2 حصوں میں پھر تقسیم ہوا۔ ایک حصہ ہشنگری میں رہ گیا اور دوسرا حصہ خیبر روڈ کی طرف چلا گیا، جس کی لیڈ MPA اور کئی وزراء کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے احتجاج کیا، لیکن اس حوالے سے بھی ضلعی انتظامیہ نے ایک ریلیز جاری کی ہے کہ یہ جو احتجاج تھا یہ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے نہیں تھا، لیکن جو فوٹیج سامنے آئی تھی اس میں باقاعدہ طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ کور کمانڈر ہاؤس کے سامنے یہ احتجاج کیا گیا تھا۔ اس کے بعد پھر MPA نے باقاعدہ طور پر احتجاج ختم کر کے وزیر اعلیٰ ہاؤس تک مارچ کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب جب مارچ وہاں پہنچ گیا تو وہاں سے پھر پرامن طور پر منتشر ہو گئے، جبکہ ایک احتجاج موٹر وے ٹول پلازا پر بھی کیا گیا، لیکن وہاں پر لوگ انتہائی کم تھے تو وہ تقریباً 10 منٹ بھی نہ چل سکا اور وہاں تک احتجاج جو تھا وہ ختم کر دیا گیا، جبکہ ہشنگری میں 1 گھنٹہ احتجاج جاری رہا۔ کاشف، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آپ کافی لمبے عرصے سے وابستہ ہیں، بیٹ رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، یہ بتائیں آپ کے پاس کوئی خبر پہنچی PTI والے اس بارے میں سوچ رہے ہیں بیرونی ہاتھ ملوث ہو سکتا ہے کیونکہ دشمن پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، یا وہی روایتی بیانات سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں تو کوئی دوسرا شک ہی نہیں ہے کہ بیرونی ہاتھ جو ہے وہ کیسے پیچھے رہ سکتا ہے جس وقت آپ کے ملک میں سیاسی پولرائزیشن جو ہے وہ پیک پہ ہو، عدم استحکام ہے، آپ کی معیشت جو ہے وہ استحکام کا شکار نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر پولیٹیکل سینیریو آپ کا پچھلے 4-6 ماہ سے جب سے رجیم چینج ہوئی ہے اس وقت سے یہ معاملہ چل رہا ہے، تو بیرونی جو ہاتھ ہے وہ بالکل ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ ایکسٹریم پہ جائیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پروکسیز کے ذریعے جو ان سے نا ڈی اسٹیبلائزیشن کر رہے ہوں تاکہ ملک مزید عدم استحکام کا شکار ہو۔ دیکھیں جواد، جو اس وقت صورتحال ملک میں ہے، جس طریقے سے اداروں کے اوپر کرٹیسزم کیا جا رہا ہے اور جس طریقے سے بائی نیم کرٹیسزم کیا جا رہا ہے، اس کے جو شاخسانے ہیں، شاخسانے تو نہیں کہنا چاہیے، اس کے جو اثرات ہیں وہ انڈین میڈیا کو آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ اس کو کتنی ہائپ پہ کریٹ کر رہے ہیں۔ سو ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس ملک کا استحکام ہمیں عزیز ہونا چاہیے، یہاں پہ پولرائزیشن کو کم کرنا چاہیے، یہاں پہ ڈائلاگ کے سلسلے کو شروع ہونا چاہیے اور برداشت کے سلسلے کو شروع ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، یہاں پہ تحریک بھی چل رہی ہے، بیک ڈور پہ مذاکرات بھی ہو رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات طرف نہیں جا سک رہے، جس کی وجہ سے یہ سارے مسائل ہیں وہ اس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کنٹرول ہو نہیں پا رہے۔ اب دیکھیے، بڑی عجیب بات ہے، 18ویں ترمیم کے بعد امن و امان کی صورتحال صوبائی سبجیکٹ ہے، ہر صوبے نے اپنے امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینا ہے، وہ پنجاب ہو، وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، KPK ہو، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے امن و امان کو کنٹرول کرنا ہے۔ سو اس میں آپ فیڈرل کو بلیم ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں، جو آئینی صورتحال ہے، جو قانونی صورتحال ہے، جائے اس کے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ ذاتی مخاصمت ہے، مخالفت ہے، تو آپ جو مرضی کہیے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو مرضی کہیے، لیکن امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنا اس پروونس کی کا ذمہ ہے، خواہ وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر کے باہر پروٹیسٹ ہو یا ان کے گھر پہ حملہ ہو، خواہ وہاں پہ عمران خان صاحب کے اوپر اٹیک ہو، خواہ کسی اور صوبے کی کسی جگہ پہ بد امنی ہو، یہ کنٹرول کرنا اس صوبے کا اختیار ہے، اس کا کام ہے۔ سو میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو قومی قیادت ہے
اس کو ایک سٹیپ آگے آنا چاہیے اور اس ملک کے معاشی اور سیکیورٹی کے استحکام کے لیے مذاکرات کو آغاز کرنا چاہیے اور بیٹھ کے گفتگو کرنی چاہیے. 4 مہینے پہلے کیا یا دیر سے کیا الیکشن کی ڈیٹ کی اناؤنسمنٹ ہونی چاہیے اگر آپس میں کنسنسس ہو جاتا ہے, لیکن ضد انا اختلاف جو ہے وہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہوگا. ٹھیک. عدنان, یہاں لاہور میں کتنے مقامات پر احتجاج ہوا, کیا احتجاج اب تک جاری ہے, اور ابھی احتجاج کے بارے میں اپڈیٹ کیجیے گا. مزید کل کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی ضلع انتظامیہ کیا سوچ رہی ہے؟ اچھا جواد, میں کچھ دیر پہلے ابھی شوکت خانم ہسپتال کے باہر ہی موجود تھا اور میں وہیں سے یہاں پر اسٹوڈیو میں آیا ہوں, کیونکہ جب عمران خان کو لاہور میں شوکت خانم ہسپتال منتقل کیا گیا تو میں اس وقت سے وہاں پر موجود تھا, اور وہاں پر ڈاکٹر فیصل نے بھی گفتگو کی, اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی کارکنوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پر جمع ہو چکی تھی, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی, جس میں مسرت جمشید اقبال چیمہ نے اس کے بعد میڈیا سے بھی گفتگو کی, جبکہ ڈاکٹر فیصل نے بھی آ کے میڈیا سے گفتگو کی. اس کے علاوہ لبرٹی چوک لاہور پر, کریم بلاک اقبال ٹاؤن, اور اس کے علاوہ شنگھائی پل, اور اس کے علاوہ بابو صاحب انٹرچینج سمیت کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ہے وہ احتجاج کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن سوالیہ نشان یہ ہے کہ یہ سارا معاملہ پنجاب کے ایریا میں پیش آیا اور پنجاب پولیس کے انڈر یہ تمام ایریاز آتے ہیں, اور یہ ابھی تک سوالیہ نشان جو ہے وہ پنجاب پولیس کی فیلئر پر ہی آ رہا ہے, کیونکہ صورتحال سیکیورٹی کی, کیونکہ اگر ہم بات کریں لاہور شہر کی تو لاہور شہر میں ایک چھوٹی سی بھی ریلی ہوتی ہے تو اس کے لیے سیکیورٹی اپروول لی جاتی ہے. سیکیورٹی اپروول کے بعد لاہور پولیس کے اعلیٰ افسران اس کی سیکیورٹی اپروول دیتے ہیں, وہاں پر پولیس تعینات کی جاتی ہے اور پراپر ایک سیکیورٹی دی جاتی ہے. اور اتنا بڑا لانگ مارچ پاکستان کی ایک مشہور و معروف پارٹی, پولیٹیکل پارٹی, اور جس میں ایک معروف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان, جن کی اس ٹائم پاپولیرٹی گراف کافی اوپر ہے, ان کی اگر بات کی جائے تو ان کے ساتھ لوگوں کی بھی اچھی تعداد تھی. تو وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت بھی موجود تھی اور کچھ ایکس منسٹرز بھی ان میں شامل تھے. تو وہاں پر سیکیورٹی کا اتنا بڑا لیپس آنا یہ پنجاب حکومت اور پنجاب پولیس کی کارکردگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. کیونکہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر اگر آپ بات کریں تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس واقعے کا جب نوٹس لیا ہے تو اس کے بعد جو ویڈیو بیان آپ نے شاید دیکھا ہو, اس ویڈیو بیان میں وہ ویڈیو بیان اعترافی بیان جو اس ملزم کا باہر آ گیا تھانے سے, تو کیا ایک اتنے بڑے واقعے کے ملزم کو آپ ایک تھانے کی پولیس کے حوالے کر سکتے ہیں؟ یہ پہلا سوال ہے. جب اس کو ایک تھانے کی پولیس کے حوالے کر دیا ہے تو وہاں پر پنجاب پولیس کے یا وہاں کے ڈی پی اوز کوئی بھی اعلیٰ افسر موجود کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ اگر وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس واقعے کا نوٹس لیا ہے تو انہوں نے آئی جی پنجاب کو نوٹس لیتے ہوئے احکامات جاری کیے کہ جس تھانے کے ایس ایچ او کے پاس یہ ملزم موجود تھا اس تھانے کے ایس ایچ او سمیت تمام عملے کو معطل کر دیا. لیکن کیا اتنے بڑے واقعے کے ملزم کی تفتیش ایک ایس ایچ او لیول کے رینک کا آفیسر کرتا؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو لال چند ماہی صاحب, پنجاب حکومت کو کیوں آپ لوگ ان سے جواب نہیں طلب کر رہے ہیں؟ کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جیسے بھی کاشف نے بھی بتایا کہ امن و امان کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی ہوتی ہے, تو یقینی طور پر صوبائی حکومت پاکستان تحریک انصاف کی ہے وہاں, کیا وہ ناکام ہوئی امن و امان فراہم کرنے میں؟ سب سے پہلے ایک کمنٹ کروں تو اس پہ آتا ہوں. دیکھیں, آپ بیرونی ہاتھ کی بات کر رہے ہیں, جی جی, یقین ہو سکتا ہے انویسٹیگیشن ہونا چاہیے, لیکن جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے, جب بھی کوئی وکٹم ہوتا ہے تو وکٹم کی بات سنی جاتی ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. آج وکٹم عمران خان ہے اور وہ جو کہہ رہے ہیں اس کو سنا جائے, بجائے اس کو نامعلوم افراد یا بیرونی ہاتھ یا اس کی طرف لے جایا جائے. جہاں تک آپ کے 18ویں ترمیم کے بعد کی بات ہے تو آپ کو میں بتاؤں کہ 18ویں ترمیم ہو, پاکستان کا آئین ہو, قانون ہو, وہ سب کچھ اور کہتے ہیں, اور اصل طاقت یہاں پر ہمارے ملک میں کہیں اور ہوتی ہے. آپ کو پتا ہوگا 25 مئی کو جس طرح ہمارے کارکنوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تھا اس وقت تو پنجاب میں حکومت نہیں تھی نا آپ کی؟ جی نہیں تھی. جب ہماری حکومت آئی تو ہماری حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان افسران کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے, لیکن نہیں کر سکے تھے کیونکہ کچھ وہی نامعلوم افراد تھے جنہوں نے کارروائی کرنے سے روک دیا اور کارروائی نہیں ہو سکی. جب وہ کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں تو اس میں یہ پنجاب پولیس یا سندھ پولیس اپنا کردار, آپ کو تو پتا ہوگا کہ جب یہ طاقتیں کم کرتی ہیں تو کام کرتی ہیں تو آئی جی سندھ کو کس طرح سے اٹھا کے اور رات کو وہاں سے لے جایا جاتا ہے, اور پھر اس پہ جب شور مچتا ہے تو اس کو ہٹایا بھی جاتا ہے افسران کو. تو یہ اس طرح کی ہے, تو ہمیں اس پیرائی میں سوچنا چاہیے. لیکن آپ نے دیکھا کہ چودھری پرویز الہی کا ایک بڑا معنی خیز بیان آیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اس یہ جو شخص ہے اس کے پیچھے کون ہے, اس کی ٹریننگ کہاں ہوئی ہے, اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں,
اور انہوں نے اس تھانے کی پولیس کو بھی سسپینڈ کیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر یہ سب کچھ ناکافی ہے. اس کی بھرپور انویسٹیگیشن ہونا چاہیے، لیکن یہ تب تک ممکن نہیں ہوگی جب تک کہ اوپر سے جو ہے اس پہ کارروائی کا آغاز نہیں ہوگا. تحریک انصاف کی حکومت ہے پنجاب میں، لیکن چودھری پرویز الہی کا تعلق کسی صورت پاکستان تحریک انصاف سے نہیں ہے. اتنا زیادہ اعتماد چودھری پرویز الہی پر؟ لال چند صاحب یہ بھی فرمائیں کہ جو پنجاب میں کاشف امن و امان کی صورتحال جو امن و امان کی صورتحال ہے پنجاب کی حکومت کی ذمہ داری ہے. ہم کسی صورت بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو انسیڈنٹ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کی سیکیورٹی پنجاب حکومت نے دینی تھی. تو جو رانا ثناء اللہ صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا اس کی بھی مذمت کی جانی چاہیے. اور اگر آپ کی حکومت کو کوئی نہیں چلنے دے رہا تو پھر آپ ہمت کیجئے، بتائیے کہ کون نہیں چلنے دے رہا. جی ملہی صاحب. میرا خیال ہے ہم بہت واضح طور پر بتا چکے ہیں. ہم ڈرٹی ہیری کا نام بار بار لے رہے ہیں، شاید بہت سارے لوگوں کو سنائی نہیں دے رہا. ہمارے سینیٹر کو اٹھا کے ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، وہ بھی ہم سنا رہے ہیں. صحافیوں کو اٹھا کے ننگا کر کے مارا جا رہا ہے، ہم وہ بھی سنا رہے ہیں. ارشد شریف کو باہر کے ملک میں مار دیا گیا ہے، ہم وہ بھی سنا رہے ہیں. ہم کچھ چھپا نہیں رہے ہیں، ہم تو آپ کا لحاظ کر رہے ہیں. آپ کے بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے لال چند ملہی صاحب، آپ کا پوائنٹ ہے. مجھے بریک پر جانا ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے کیا اب کوئی مذاکرات کا راستہ نکلے گا، حکومت آگے بڑھے گی پاکستان تحریک انصاف سے بات کرنے کے لیے، جیسے لال چند ملہی صاحب نے کہا کہ ہم تو وکٹم ہیں، ہماری بات سنی جانی چاہیے، یا ڈیڈ لاک اب بھی برقرار ہے. بریک کے بعد پر بات ہوگی. ویلکم بیک. تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پر آج حملہ ہوا، کیا اس کے بعد اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ڈیڈ لاک ہے اس کا خاتمہ ہوگا حکومت اور تحریک انصاف کے درمیان جو چل رہا تھا، جو مطالبات پاکستان تحریک انصاف، جس میں سب سے بڑا مطالبہ کہ قبل از وقت الیکشن ہو، اس پر کوئی بات ہو سکتی ہے، کوئی مذاکرات کے لیے حکومت تحریک انصاف کو دعوت دے گی، اس کی کوئی راہ نکلے، کوئی راستے نکلے، اس حوالے سے کوئی راہ ہموار ہوئی؟ اس پر اب پروگرام میں بات کر لیتے ہیں. لال چند ملہی صاحب سے اس کا جواب لیتے ہیں. ہم ویلکم کریں گے سینئر تجزیہ کار مونا عالم صاحبہ نے بھی پروگرام میں ہمیں جوائن کیا. مونا آپ کا بہت شکریہ. لال چند ملہی صاحب پہلے آپ رسپونڈ کیجیے گا، کوئی اب چانس ہے مذاکرات ہو سکتے ہیں، اور اگر حکومت مذاکرات کے لیے دعوت دے تو کیا پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنے جائے گی حکومت کے ساتھ؟ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کا شروع سے ہی ایک موقف رہا ہے کہ سیاسی لوگ بات کرتے ہیں اور بات ہونا چاہیے، لیکن با مقصد بات ہونا چاہیے. اگر حکومت کسی کے بھی سگنل سے، کسی بھی اثر رسوخ میں اگر یہ کہتی ہے کہ ہم وہ الیکشن کی ڈیٹ دینے کے لیے تیار ہیں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. اور اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. پاکستان میں واحد حل ایک جنرل الیکشن ہے. اس کے علاوہ نہ اسٹیبلٹی آ سکتی ہے پاکستان میں سیاسی طور پر اور نہ معاشی طور پر. اس لیے بات چیت کی طرف جانا چاہیے. ہم تو شروع سے ہی یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ موجودہ حکومت کے پاس یہ ڈائریکٹلی اختیار نہیں ہے، اور یہ اس لیے بھی یہ حکومت نہیں چاہتی کہ الیکشنز ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ عمران خان 2/3 میجورٹی سے جیت جائیں گے اور ان کو حکومت کرنے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے بھی وہ مذاکرات کے مخالف ہے. اس لیے ہم نے ہر ادارے کے، کیونکہ اب یہ اسٹیٹ بچانے کی بات کر رہے تھے، تو ہم نے ہر ادارے سے اپیل کی ہوئی ہے. ہم نے اسٹیبلشمنٹس کو بھی کہا کہ وہ اپنا کردار ادا کرے. ہم نے عدلیہ کو بھی کہا کہ وہ انسانی حقوق کی وائلیشنز ہو رہی ہے، اپنا جو کردار ادا کرے. اس سائفر کے تحت جو ایک سازش کے تحت ایک حکومت قائم ہوئی ہے اس کو گھر بھیج دیا جائے، اور ایک الیکشن کر کے پاکستان کے لوگوں کو موقع فراہم کیا جائے کہ وہ اپنے حقیقی نمائندوں کا انتخاب کریں. مونا آپ کیا سمجھتی ہیں، آج ہوئے واقعے کے بعد کوئی ڈیڈ لاک کا خاتمہ ہوتا نظر آ رہا ہے حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان آپ کو؟ بلکہ اس کے برعکس مجھے لگتا ہے کہ ڈیڈ لاک اور مزید بڑھ جائے گا، اور یہی ابھی تک تو فی الحال صورتحال نظر آ رہی ہے. باوجود اس کے کہ حکومت نے اچھا ڈسپلے کیا ہے اپنا، جو ان کے رسپانسز وغیرہ آئے ہیں یا جو انہوں نے مذمت کی ہے، مجھے اچھا لگا ہے کہ اتنی کشیدگی کے باوجود وہ اس طرح سے کوئی خدا نخواستہ عمران خان صاحب کے حوالے سے کسی نے نامناسب بیان نہیں دیا. اور اللہ صحت تندرستی دے عمران خان صاحب کو. بہت یہ اس وقت پریشان کن صورتحال ہے، اور نہ صرف اس میں سیاست میں اس کی وجہ سے تلخی بڑھے گی، بلکہ اس وقت جو ملکی بھی صورتحال ہے اور جو ایک عجیب گہما گہمی کی ایک کیفیت ہے، کسی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہونے والا ہے، غیر یقینی کا ماحول ہے، اس میں بھی اضافہ آئے گا.
تو یقیناً یہ بہت انفارچونیٹ واقعہ ہے، اور لیکن افسوس کے ساتھ میں یہ کہتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس میں تمام جو پہلو ہیں اس بات کے وہ سامنے آ پائیں گے، کیونکہ پاکستان میں تاریخی طور پہ یہی ہوتا رہا ہے کہ جتنے بھی ایسے معاملات رہے ہیں ان کو رفع دفع کر دیا جاتا ہے، ایک انکوائری کھولی جاتی ہے، کمیشن بنایا جاتا ہے، لیکن آج تک پاکستان کی تاریخ ہے اور گویا یہ کہ یہ حملہ تو عمران خان صاحب پہ ہوا ہے، لیکن ان کے جو بہت سخت رائیول ہیں، سیاسی ان کے حریف ہیں نواز شریف، وہ بھی یہ بات مانتے ہیں اور متعدد مقامات پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان میں تو ہر انکوائری کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ معاملے کو تباہ دینا، رفع دفع کر دینا، اور وہ ٹھیک کہتے ہیں، یہ بات جو بھی پاکستان میں کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے سیاستدانوں میں کچھ موٹی موٹی باتوں پہ کنسنسس موجود ہے، مطلب وہ انڈیویجول لیول پہ ایک ہی بات کرتے ہیں سارے، لیکن ان ساری باتوں کے اوپر آپس میں کوئی ایک کنسنسس کیوں نہیں ڈیولپ کرتے، کوئی اس پہ چارٹر کیوں نہیں کرتے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ تو اس وقت حالات مجھے مزید بگڑتے ہوئے دکھ رہے ہیں۔ رائٹ کاشف، آپ کی آج مرکزی رہنماؤں سے کچھ بات بھی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے، کچھ امکانات ہیں مذاکرات ہونے کے یا ڈیڈ لاک ختم ہونے کے اتنے بڑے انسیڈنٹ کے بعد، یا جیسے مونا کہہ رہی ہے کہ وہ اور مزید بڑھے گا ڈیڈ لاک؟ دیکھیں مونا کی ایک بات کو میں پہ کامنٹ کر کے پھر آگے جاتا ہوں کہ دیکھیں یہ انکوائری کرانا پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے اور ان کے لیڈر کے اوپر اٹیک ہوا ہے، اور اگر پرویز الہی صاحب یہ انکوائری کنکلوڈ نہیں کرواتے تو پھر یہ پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ پہ سوال اٹھیں گے تحریک انصاف کی جانب سے بھی اور عوام کی جانب سے بھی۔ جہاں تک بات ہے مذاکرات کی، تو میری اطلاعات کے مطابق مذاکرات کے 2 ادوار ہوئے ہیں۔ پرویز خٹک صاحب، اسد کیسر صاحب ادھر سے، ایاز صادق صاحب، سعد رفیق صاحب، یہ آپس میں رابطے میں ہیں اور سیریس تھاٹس کے اوپر رابطے میں ہیں، لیکن پرابلم کہاں پہ ہے؟ پرابلم یہاں پہ ہے کہ اگر کسی کی ڈیمانڈ کے اوپر، کسی احتجاج کی ڈیمانڈ کے اوپر آج یہ طے کر دیا جائے کہ الیکشن فوری طور پہ کروائے جائیں گے یا 4 ماہ بعد کروائے جائیں گے، تو اس چیز کا ایک راستہ کھل جائے گا جس کے اوپر وہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں موجودہ حکومتی اتحاد تحریک انصاف کے اکابرین کو، کہ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ کل تحریک انصاف حکومت میں ہو اور یہاں پر جو آج کی حکومت ہے یہ اپوزیشن میں آئے اور یہ 1 لاکھ لوگ لا کے بٹھا دے اور کہیں کہ 6 مہینے بعد ہمیں اسمبلی نہیں چاہیے۔ سو اس روایات کو دیکھنا چاہیے اور اس ایک نقطے کے اوپر ایک دوسرے کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میرے پاس اطلاعات ہے کہ آج بھی بیک ڈور پہ چیزیں ہو رہی ہیں اور افہام و تفہیم کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن دیکھیں جو دوسری بات ہے کہ اپوزیشن کے تمام بڑے اور چھوٹے اکابرین نے آج کے انسیڈنٹ کے اوپر مذمت کی، افسوس کا اظہار کیا پولیٹیکلی اینیمیٹی کے باوجود، لیکن جو معاملہ ایک آپ کے وفاقی وزیر داخلہ کے گھر کے ساتھ ہوا فیصل آباد میں، اس کے اوپر ابھی تک تحریک انصاف کی جانب سے مذمت نہیں کی گئی۔ تو یہ اس ٹیمپریچر کو 2 قدم پیچھے ہٹانے کے لیے جو سیریس تھاٹ کے لوگ ہیں، جو بیک ڈور پہ مذاکرات میں انگیج ہوئے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کام کریں۔ اور امپورٹنٹ چیز دیکھیں، شاہ محمود قریشی صاحب نے بیان دیا کہ امن کی بات اور لوگوں اپنے کارکنوں کا کہ وہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تاکہ اس معاملے کو ڈیفیوز بہرحال کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو اس کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا اور یہ ملک کی معیشت جو پہلے خراب ہے مزید خراب ہوگی۔ رائٹ عدنان، آپ کے پاس کیا اب اس وقت اطلاعات ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی صحت کے بارے میں؟ کتنے دن انہیں ہاسپٹل میں رکھا جائے گا، وہاں ہاسپٹل سے ڈسچارج کب ہو رہے ہیں، زخم کتنے دن میں ہیل ہو جائے گا، کیا بتا رہے ہیں ڈاکٹرز؟ عدنان آپ سن سکتے ہیں؟ مالہی صاحب، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، کب تک عمران خان صاحب ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو جائیں گے؟ اس کے بعد میں یقینی طور پر ایک بڑی اہم میٹنگ بھی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی احتجاج، پروٹیسٹ اور لانگ مارچ کے حوالے سے، کب یہ میٹنگ جو ہے وہ بلوائی جائے گی؟ دیکھیں جو میری اطلاعات ہے اس کے مطابق عمران خان نے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن سے ریکویسٹ کر دی ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے خان صاحب کے وہاں ہونے کی وجہ سے بہت بڑا رش ہے اور وہاں پہ باقی مریض جو ہیں ان کو ان کا جو رائٹ ہے وہ متاثر ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے خان صاحب وہاں سے ڈسچارج ہونا چاہتے ہیں، یہ میری اطلاعات ہے۔ اور ہو سکتا ہے صبح تک وہ، کیونکہ ان کا زخم اس طرح کا ہے، صبح تک ان کو ڈسچارج کر دیا جائے۔ جو بات آپ ایک کر رہے تھے کہ بیانات کی کہ مذمت کی ہے حکومت نے، تو میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی اور بیان بنتا ہی نہیں تھا سوائے مذمت کے۔ لیکن رانا ثناءاللہ کے حوالے سے بات تو آپ کر رہے ہیں، لیکن رانا ثناءاللہ نے جو پریس کانفرنس کی ہے
वो मैंने सुनी है, अगर आप भी सुने तो उसने ज्यादा आज धमकियां दी हैं एपेक बर्ड्स के साथ कि अगर कुछ हुआ तो आप लोग, एक ऐसा माहौल था जिसमें राणा सनाउल्लाह को चाहिए था कि थोड़ा एक पोलाइट वे में बात करते, तो उन्होंने आज ज्यादा धमकियां दी हैं और उसकी वजह से शायद कारकुनान में और एक पेश आ सकता है। राइट। अदनान, क्या इत्तलात हैं, कब तक इस बारे में डिस्चार्ज होंगे? अदनान हमारे साथ है नहीं, हमारे साथ लालचंद महली साहब, काशिफ रफ़ीक साहब, मोना आलम साहिबा, अदनान हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम आपने देखा नाजरीन। इस वक्त मुल्क की सियासी हालत ठीक नहीं है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान हो या वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी हो या मौलाना फजलुर रहमान, सबको पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए एक कदम पीछे हटना होगा, और क्योंकि ये पाकिस्तान आपकी अनाओं से बड़ा नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।